अस्सलाम वालेकुम जी। आज जी पाकिस्तान के लिए दो अच्छी खबरें हैं पाकिस्तान की मईशत के हवाले से, तो मैंने कहा उनकी निशानदेही कर दी जाए। लेकिन व्लॉग शुरू करने से पहले आपकी खिदमत में एक अदद लतीफ़ा अर्ज़ करने को दिल कर रहा है। वो एक सरदार जी जो थे वो सड़क पे खड़े होके आने जाने वाली गाड़ियों को वटे मार रहे थे, ठीक है, बबलियाँ मार रहे थे, ठीक है। और जनाब कोई पास से मेरे जैसा खाकसार गुजरा, उसने कहा सरदार जी पीती हुई है? उन्होंने कहा नहीं अजय लैंड कर लिया है यानी कि मुड़ा कलाया है वो, यानी लड़का भेजा हुआ है लेने के लिए जो कि मैं फिर पीऊँगा। यानी कि इस शौक़ में, इस फरते शौक़ के अंदर ही उनको इतना नशा चढ़ गया कि वो आपे से बाहर होके घर से बाहर निकल के सड़क पे आ गए और सड़क पे आने जाने वाली गाड़ियों को, मोटरसाइकिलों को वटे मारने शुरू कर दिए, यानी कि गुल गोपाड़ा शुरू कर दिया, एडवांस में गुल गोपाड़ा शुरू कर दिया। ये मुझे इसलिए याद आया कि अभी जो है वो पाकिस्तान के अंदर मईशत की बेहतरी की सिर्फ बातें चल रही हैं। अभी सी पैक बहाल नहीं हुआ, सी पैक की बहाली की बातें चल रही हैं। और ये तो बात आपके इल्म में रहनी चाहिए ना कि सी पैक क्यों शुरू किया गया था। सी पैक इसलिए शुरू किया गया था कि चाइना ने कहा कि हमने बहुत सारी इंडस्ट्री जिसके अंदर हम ग्रेजुएट कर गए हैं, जिसके अंदर लेबर ज़्यादा होती है और हमारी लेबर हो गई है महंगी, हमारे मुलाजमीन मांगते हैं ज़्यादा तनख्वाहें और ज़्यादा सहूलतें, तो पैदावारियत जो है हमें उसमें वारा नहीं खाती। तो लिहाजा हमने ये इंडस्ट्री उन जगहों पे मुंतकिल करनी है जहाँ पे कि लेबर सस्ती हो। और आपका मुल्क हमें सस्ता लगता है, आप हमारे दोस्त भी रहे हैं, आपकी और हमारी जो दोस्ती है वो हिमालय से ऊंची और समंदरों से गहरी है, तो इसलिए आपकी तरफ मुंतकिल कर दिया जाए, आपके लोगों को रोज़गार मिल जाएगा, हमारी इंडस्ट्री चल जाएगी, हमारे प्रॉफिट उसी तरह जारी रहेंगे, आपकी बरामदात में इजाफ़ा हो जाएगा, आपकी अदायगियों का तवाज़न बेहतर हो जाएगा, आपकी मईशत चल पड़ेगी, आपके लोगों में खुशहाली का दौरा शुरू हो जाएगा। जब हम वो इंडस्ट्री लाने लगे, उसके अंदर दो इंडस्ट्रीज़ थीं, एक ऑटो पार्ट की इंडस्ट्री थी और दूसरी जो थी वो टेक्सटाइल की इंडस्ट्री थी। टेक्सटाइल के अंदर आपको पता है हमारे यहाँ एक बेस तो मौजूद है और हमारी इस वक्त भी आधी से ज़्यादा जो बरामदात हैं वो टेक्सटाइल के ऊपर मुश्तमिल होती हैं, तो उसको मॉडिफाई कर लेंगे, वैल्यू एडिशन कर लेंगे। जो कॉटन का सिर्फ हम धागा बना के बरामद करते हैं और तकरीबन 16-17 अरब डॉलर का हम धागा ही बना के भेज देने हैं, मतलब 16-17 अरब का नहीं होता लेकिन 11-12 अरब डॉलर का ज़रूर होता है। बाकी कपड़े शपड़े हम बना के बहुत कम भेजते हैं, तो धागा ही हम 11-12 अरब डॉलर का भेज देते हैं बाहर। तो उसकी बजाय अगर उस धागे से कपड़ा बने, उस कपड़े को प्रोसेस किया जाए, फिर उसका गारमेंट सिया जाए, तो इस पूरे अमल के अंदर लाखों लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और हमारी जो 16 अरब की जो बरामदात हैं वो उठ के 50 अरब डॉलर के ऊपर भी जा सकती हैं अगर हम इस तरह का कोई काम कर लें, चमत्कार कर लें। तो जब हम उस इंडस्ट्री को पाकिस्तान मुंतकिल करने लगे तो उन्होंने कहा कि पायन बिजली कितने पे? हमने कहा जी बिजली तो नहीं है। उन्होंने कहा अच्छा फिर पहले बिजली बना लो। तो जब हमने बिजली बनानी शुरू की तो साथ में ही नवाज शरीफ ने कहा कि ये सामान जब बन जाएगा तो गारमेंट इंडस्ट्री जो है वो तो लगेगी या फैसलाबाद में या कराची में। तो फैसलाबाद से कराची तक जो जाने का सफ़र है वो कैसे होगा जी? सड़कें भी बना लें। तो पहले जनाब हम सड़कें और बिजली बनाने की तरफ लग गए और अभी हम सड़कें और बिजली बनाने से फारग ही हुए थे कि साइया ने इमरान खान को ला के बैठा दिया और इमरान खान साहब ने रज़ाक दाऊद साहब जो थे वो अपने मशीर लगाए और रज़ाक दाऊद साहब ने आते ही सी पैक बंद करने का ऐलान कर दिया। रिकॉर्ड पे है सारी चीज़, नशर हुई। नतीजे के तौर पे वो हम लगा बैठे, इंडस्ट्री तो लगा बैठे, वो अब किसी काम की नहीं है। 48,000 मेगावाट हम बिजली बना बैठे हैं, ठीक है, और ज़रूरत है हमारी सारी 25,000 अगर मौजूदा हालात में देखी जाए। बाकी जो हमने 23,000 मेगावाट बनाई थी वो तो हमने उस इंडस्ट्री के लिए बनाई थी और मज़ीद भी बनानी थी, ठीक है।
اس انڈسٹری کے لیے بنانی تھی جو انڈسٹری یہاں سے چائنا سے ادھر منتقل ہونی تھی، تو وہ نہیں ہونے دی گئی، کیونکہ درمیان میں چلتے ہوئے پہیے میں ڈنڈا تن کے اس پہیے کو بھی روک لیا گیا اور ڈنڈا بھی توڑ لیا گیا. ہوں ڈنڈا جڑا نا وہ بیٹھا ہوا جی اڈیالہ جیل دے وچ، سمجھتے تسی گئے ہو. تو یہ ہوا جی ہمارے ساتھ، یہ ہاتھ ہوا. تو اب وہ سی پیک کی بحالی کی ابھی صرف باتیں شروع ہوئی ہیں. میں نے یہی کہا ہے، وہ رکا ہوا ہے جی پہیا، وہ نہیں چلنے دے رہے. وہ کہتے ہیں پہلے نواز شریف لے کے آؤ، ٹھیک ہے، جس کو آپ نے ہٹایا تھا اور جس طریقے سے ہٹایا تھا اسی طریقے سے اس کو واپس لے کے آئے تو پھر بات بنے گی. جس نواز شریف کو نیچا دکھانے کے لیے لوگ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاء کے ٹویٹ کرنے تک گئے، وہ اب کہا جا رہا ہے کہ نہیں، عزت بھی ادھر، یہ ذلت سی ادھر، صرف ان کو واپس لے کے آئے. تو اسی طریقے سے میاں نواز شریف صاحب کو واپس لایا جا رہا ہے. میاں نواز شریف صاحب خود ساختہ جلا وطنی کی زندگی گزار رہے تھے گزشتہ 4-4.5 سال سے لندن کے اندر. وہ وہاں سے چل کے دبئی آ گئے. اجے پہنچے نہیں ہیں، اجے منڈا پہنچے نہیں ہے، ٹھیک ہے. ہاں، وہ جو بھیجا ہوا تھا نا سردار جی نے لینے کے لیے، وہ واپس نہیں آیا. نواز شریف صاحب پاکستان کی سرزمین کے اوپر قدم رنجہ نہیں فرمایا انہوں نے. تو پاکستان کی سٹاک مارکیٹ جو ہے وہ اچھل کے وجی ہے چھت کو، اور 50,000 پوائنٹ کا نفسیاتی حد جو ہے وہ پار کر گئی ہے. ویسے 3 دن پہلے بھی 50,000 پوائنٹ کی نفسیاتی حد مارکیٹ نے عبور کی تھی، لیکن تھوڑی دیر کے لیے وہ وہاں پہ رہ چکی تھی. میں جس وقت ویلاگ کر رہا ہوں کہ ایسی 100 انڈیکس 50,000 پوائنٹ سے اوپر موجود ہے. میرا نہیں خیال، ہو سکتا ہے کہ وہ وہاں پہ پھر نہ ٹھہر پائے، پھر نیچے کو آ جائے، ٹھیک ہے. لیکن یہ پاکستان کی سٹاک مارکیٹ تاریخی طور پہ جس بلند ترین لیول پہ گئی ہے وہ 56,000 کا لیول ہے. اور وہ 56,000 کا لیول بھی اس نے اس وقت ٹچ کیا تھا جب جناب نواز شریف صاحب جو تھے وہ اس ملک کے وزیر اعظم تھے. تو اب جب مارکیٹ اٹھ رہی ہے تو مارکیٹ کے سارے جو بڑے ہیں، ٹھیک ہے، اب AKD صاحب ہو گئے یا JS صاحب ہو گئے، ان کا یہ خیال ہے کہ مارکیٹ اس دفعہ 56 پہ نہیں رکے گی، یہ 70-75 لیول تک جائے گی، کیونکہ نیچے سے آئی ہے نا، 30-32 ہزار سے تک چلی گئی تھی، 28,000 تک چلی گئی تھی جناب عمران احمد خان نیازی صاحب کے دور میں. پہلے سال میں جب انہوں نے معیشت منفی میں لے گئے تھے، اس وقت مارکیٹ جو تھی وہ 28,000-29,000 پہ چلی گئی تھی. تو اب وہ اٹھنا شروع ہوئی ہے. یہ انڈیکیٹر ہوتا ہے سر، یہ کوئی بیرومیٹر نہیں ہوتا، یہ کوئی تھرمامیٹر نہیں ہوتا. یہ صرف ایک، جو آپ یوں کہہ لیں کہ بزنس کے جو جذبات ہوتے ہیں ان کا اظہار ہوتا ہے. جیسے کسی شخص کو دیکھ کے آپ کو بہت خوشی ہوتی ہے، حالانکہ لینا دینا آپ کا اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. جیسے پٹواریوں کو نواز شریف کی تصویر دیکھ کے دل میں قوموں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا یوتھیوں کو عمران احمد خان نیازی کی تصویر دیکھ کے ان کے دل کے اندر نا ایک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. عمران خان کہتا ہے جب میں نہاتا ہوں تو میرا جسم گیلا ہو جاتا ہے، اور یوتھی رونا شروع کر دیتی ہے. یہ کیفیت کا نام ہے نا جی. تو اسی طرح معیشت کے اوپر بھی ایک کیفیت طاری ہے. اصل حاصل وصول کچھ نہیں ہے اس کا، صرف وہ پاکستان کے اندر تقریباً 10 لاکھ لوگ جو سٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کرتے ہیں وہی کمائیں گے. اور یہ انویسٹ کرنے کے دن نہیں ہے ویسے، بائی دا وے. ہم نے اپنے دادا پوتا شو کے اندر چیخ کے 1.5 سال یہ منترا گایا ہے کہ انویسٹ کر لو، انویسٹ کر لو، انویسٹ کر لو. لیکن وہ دور 2022 میں ہم نے کہہ دیا تھا کہ اب انویسٹمنٹ کا دور فنش. ہم 1.5 سال کہتے رہے آپ کو انویسٹ کر لیجئے، اب نہیں کرنا. اور آج کا میرا ویلاگ سن کے تو قطن بھی نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا. زیادہ تر لوگ لاسز اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اس طرح چلتی ہوئی ٹرین کے اوپر، اب ٹرین چل پڑی، سٹاک مارکیٹ کی ٹرین چل پڑی، اس پہ چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک تو یہ ہم نے آپ کو نشاندہی کرنی تھی، اچھی خبر، دنیا کی معیشتوں کے اندر ہماری معیشت کا نوٹس لیا جائے گا. ہاں ایڈیٹیج چڑھن رہی. اچھا جی، دوسری بات جو میں نے آپ سے عرض کرنی تھی وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ڈالر پچھلے 28 سیشن کے اندر
مسلسل نیچے آ رہا تھا اور پاک روپی اس کے مقابلے میں اوپر جا رہا تھا، اور بلومبرگ جیسے عالمی ادارے نے کہا کہ پاک روپی جو ہے وہ دنیا کی سٹرونگسٹ کرنسیز کے اندر مرج ہو رہا ہے، حالانکہ پاک روپی سٹرونگ نہیں ہویا، حافظ صاحب دا ڈنڈا سٹرونگ ہویا۔ تو حافظ صاحب لگتا ہے کور کمانڈر کی میٹنگ میں مصروف ہو گئے یا کسی اور طرف انہوں نے دھیان دے دیا۔ میرے خیال حافظ صاحب عمرہ کرتے نہیں گئے باہر، یا کہیں پرائم منسٹر کے ساتھ چائنا گئے ہوں، حافظ صاحب کا دھیان بٹ گیا جی، ٹھیک ہے۔ اور حافظ صاحب کا دھیان جیسے ہی بٹا تو اس کے بعد جو ہے 28 مسلسل سیشن میں گین کے بعد پاک روپی نے 2 دن ڈکلائن دکھایا، اور ان 2 دن کے ڈکلائن کی یعنی کہ 2 دن کے اندر 4 روپے میرا خیال اس میں سے نکل گئے، یعنی ڈالر 4 روپے مضبوط ہو گیا اور پاک روپیز 4 روپے مطلب کہ کمزور ہو گیا۔ تو اس کے اوپر لوگوں نے ایک دم شور مچایا، تو پھر حافظ نے موڑ کے یعنی کر کے دیکھے ڈالر کا دوبارہ زوال شروع ہو چکا ہے۔ آج جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو 2.5 روپے جو ہے وہ ڈالر ریکور کر چکا، نیچے جا چکا ہے، پاک روپی ریکور کر چکا ہے، 275-76 کے درمیان ہے۔ 250 کا ٹارگٹ دیا گیا ہے۔ رات پھر ہم ایک جگہ پہ موجود تھے، وہاں پہ پھر اصرار کیا گیا کہ میاں نواز شریف صاحب نے جب پرائم منسٹر بننا ہے تو ڈالر 250 پہ ان کو تھمایا جانا، ٹھیک ہے۔ حکومت جو تھمائی جائے گی وہ 250 روپے پہ ڈالر پہ تھمائی جائے گی، تو یعنی کہ اگلے فروری مارچ تک ڈالر جو ہے وہ 250 تک آ چکا ہوگا، جس نے نکالنا ہے نکالنے۔ اب یہ جو 4 روپے ایک دم ڈالر نے گین دکھائی اور روپے نے لاس دکھایا، اس کے اوپر مختلف سپیکولیشن ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے اندر شامل جو وزراء ہیں، کچھ وزراء ہیں، انہوں نے ڈالر کے اندر بہت زیادہ سرمایہ کاری کر رکھی تھی، اور ان کی قوت خرید 270 روپے کی تھی، تو 75 روپے اگر وہ نکالتے تو ان کو لاس ہونا تھا۔ تو ان کی فرمائش کے اوپر، ان کی کوشش کے اوپر انٹر بینک میں تھوڑا سا ڈھیلا چھوڑا گیا، نتیجے کے طور پہ وہ کل 280 279 کے اوپر بیچ کے اپنا مال جو ہے وہ نکلے ہیں۔ تو اس وجہ سے اس کی ایک وجہ تو یہ بتائی جاتی ہے کہ اتنا عرصہ انہوں نے ہولڈ کیا، تو چاچو 340 تے کٹ لینا سی جدوں اتھے گیا سی، ٹھیک ہے۔ اس وقت تو 350 کی ضد لگا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ اوپن مارکیٹ میں 350 ہوگا تو ہم نکالیں گے، تو 350 نہیں ہونے دیا اگلوں نے، وہ صرف جوئے کا ڈالر جو تھا وہ گیا 350 کے اوپر۔ اوپن مارکیٹ کے اندر 325 کی آواز لگی تھی، 328 تک بھی ٹریڈ ہوئی ہے، اس سے اوپر نہیں جا سکا۔ آپ 350 کا، 340 کے جوئے والے ڈالر کی تھی، ٹھیک ہے۔ تو خیر اوپن مارکیٹ کے اندر جو ہے اب انہوں نے بڑی مشکل سے 10 روپے کا لاس، 10 روپے کا پروفٹ جو ہے اور 50 روپے کا لاس جو ہے وہ بک کیا۔ ایک تو یہ کہی جا رہی ہے کہ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے۔ دوسری وجہ جو گنوائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ یہ ڈالر مینج کیا جا رہا ہے اوپن مارکیٹ سے، ڈالر بائنگ کر کے انٹر بینک مارکیٹ کو مینج کیا جا رہا ہے کرنسی ڈیلرز کی مرضی سے، اور کرنسی ڈیلر اس کے اندر انسٹرومنٹ ہیں رجسٹرڈ کرنسی ڈیلر۔ لاہور کے ایک بہت بڑے کرنسی ڈیلر جو ہیں وہ گزشتہ روز فرار ہو کے لندن پہنچے، فاروق ڈار صاحب کی بات کر رہا ہوں، اور ان کی بنیادی طور پہ بھاگنے کی وجہ جو تھی وہ لاہور کے اندر انڈر ورلڈ ڈان عابد باکسر، سابق انسپیکٹر پنجاب پولیس کی گرفتاری تھی، اور گرفتاری نہیں تھی سوری مطلب ان کا غائب ہو جانا تھا یا ان کا پولیس کے ہتھے نہ چڑھنا تھا۔ بھئی اب پولیس ریکارڈ پہ یہی کہہ رہی ہے کہ ہم نے گرفتار نہیں کیا، تو پھر یہی ہونا ہے، ہم تو یہی کہیں گے نا سرکاری طور پہ۔ لیکن ان کا پکڑا جانا یا ان کا اس طرح غائب ہو جانا تھا، اور چونکہ عابد باکسر صاحب جو کہ بھتہ وصول کرتے تھے، جو ڈسٹارٹڈ منی لیتے تھے، وہ کیا ہوتی ہے جی، ڈسٹارشن منی لیتے تھے، وہ ساری کی ساری یہ فاروق ڈار صاحب باہر منتقل کیا کرتے تھے۔ تو اس لیے جب باکسر صاحب نے فرمایا تو پھر یہ صرف باکسر صاحب کی تو باہر منتقل نہیں نہ کرتے تھے، مطلب کیا عروج ہے ان صاحب کا، ماشاءاللہ میں نے دیکھا ان کے بھائی جو ہیں وہ باشرہ اور متھے دے اوپر محراب اور پتہ نہیں کنیاں نمازاں اور کاموں وچوں کی کر دے، ٹھیک ہے، پیسے دی سمگلنگ، منی لانڈرنگ وغیرہ،
اور کتنے لیول پہ کرتے ہیں. تو ان کو پھر یہاں سے بھگایا گیا کیونکہ باقی بھی تو لوگ انہی سے کرواتے ہیں نا, تو ان کے تو کئی کلائنٹ ہیں, تو یہ پھر بھاگ گئے. تو اس پہ احتجاج کرنے کے لیے, احتجاج نوٹ کروانے کے لیے کہ آپ ہمارے ممبران کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں, تو ہلکا سا جھٹکا دیا گیا. حافظ صاحب نے پھر کیتا ہے, تو پھر ڈالر کا واپسی کا سفر شروع ہو گیا. سمجھ گیا نا. میں نے کہا یہ بات آپ کو بتا دینی چاہیے کہ آج دونوں پھر صراط مستقیم پہ چل رہے ہیں, سٹاک مارکیٹ بھی اور ڈالر بھی, اور ڈنڈا پیرے بگڑیاں تگڑیاں تھا. ٹھیک ہے, بس یہ ڈنڈے کے زور کے اوپر ہو رہا ہے. کہانی یہی ہونی ہے. بہرحال اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ میں پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.